बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुश आमदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम इस्तिखारा कोहिनूर पे बराह रास्त हर रोज़ की तरह आप आज भी देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद कहते हैं, सलाम अक़ीदत पेश करेंगे। प्रोग्राम के फॉर्मेट को आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं और हर रोज़ जो रूटीन के साथ हमारे प्रोग्राम देखने और सुनने वाले नाज़रीन और सामाईन हैं वो अहबाब भी जानते हैं प्रोग्राम में शामिल होने के लिए क्या करना है और किस तरह करना है। तमाम अहबाब की रहनुमाई के लिए, आप सब देखने और सुनने वालों की रहनुमाई के लिए हमारे साथ उलमाए किराम जो प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, आप अहबाब की रहनुमाई करते हैं। आज भी हमारे साथ हर रोज़ की तरह वो प्रोग्राम का हिस्सा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका तारुफ़, उसके बाद इंशाअल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। सबसे पहले हमारे बहुत ही मोहतरम, आपके हम सब के हर दिल अज़ीज़, आप उनकी गुफ्तगू को यकीनन पसंद करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। वो भी अपने अंदाज़ में आप सब की रहनुमाई इंतहाई मुखलिस अंदाज़ में तमाम देखने और सुनने वालों की रहनुमाई करते हैं। मोहतरम उल मक़ाम इज़्ज़त इमाम जनाब साहिबज़ादा पीरज़ादा पीर हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब हमारे साथ आप प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हैं। क़िबला सोहरवर्दी साहब को खुश आमदीद कहेंगे, सलाम अक़ीदत पेश करते हैं आपको। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ठीक है आप हुज़ूर? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। क़िबला पीर साहब हमारे साथ हैं और दुआ है मालिक की बारगाह में ये साथ हमेशा यूँ ही सलामत रहे और क़िबला पीर साहब आप सब रहनुमाई देखने वालों की करते रहें साथ साथ। उनके साथ साथ ही नाज़रीन मोहतरम सादात हैं माशाअल्लाह, आप ज़ियारत करते रहते हैं और यकीनन आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। गाए बगाए हमारी दावत पे आप तशरीफ़ लाते हैं और आप तमाम अहबाब की रहनुमाई भी करते हैं। मोहतरम जनाब मुफ्ती सैयद शहबाज अहमद सैफ़ी शाह साहब हमारे साथ आप प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हैं। क़िबला शाह साहब को, सैफ़ी साहब को खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ठीक है आप हुज़ूर? अल्हम्दुलिल्लाह, दस्तार बड़ी खूबसूरत लग रही है माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, आपकी शुक्रिया, क्या बात है, जज़ाकल्लाह। आप ऐसे तो जी मैं वही कहने लगा था कि हर रंग में खूबसूरत है माशाअल्लाह शाह साहब। ये असल में हुस्न देखने वाले की नज़र में होता है। अल्लाह आप सब की मोहब्बत प्यार मालिक कायनात सलामत रखे जी। लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं नाज़रीन, और नंबर्स को नोट करके आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होते हैं। लाइव कॉल के ज़रिए सवालात और जवाबात का सिलसिला होता है, इंशाअल्लाह वो साथ साथ रहेगा। और उसके अलावा नंबर्स भी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं और एड्रेस भी साथ साथ मौजूद है अगर आप लोग अपने सवालात ख़त के ज़रिए हम लोगों तक पहुंचाना चाहें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से, मालिक कायनात का ही करम है और हमारी जो कोशिशें थीं और हमारी जो दुआएं थीं अपने रब की बारगाह में, वो बहुत हद तक जो है वो कबूल हुई और पूरी हुई और रंग ले आईं। और आप लोगों ने भी सब ने सुन रखा है इंशाअल्लाह, एक दो दिन के बाद नॉर्मल गवर्नमेंट की तरफ से जो ऐलानात किए गए हैं लॉकडाउन के हवाले से, और कोरोना की भी जो सूरत हाल है वो बहुत हद तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में आ चुकी है। बहुत से हमारे दोस्त अहबाब जो इस मर्ज़ में मुब्तला थे वो सेहतयाब हुए हैं। अल्लाह करीम उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, हमारी दुआ है। और जो कुछ रह गए हैं इस मर्ज़ में मुब्तला हैं भी, मालिक की कायनात उन्हें भी जल्द जो है वो सेहतयाब करे और वो भी खैर आफ़ियत से अपने घरों में आ सकें। तो इंशाअल्लाह हर चीज़ अपने मामूल के मुताबिक होगी, लेकिन उसके साथ साथ बिल्कुल ऐसा नहीं है क्योंकि हम लोग बहुत बड़े टाइम पीरियड के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं और बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने जो है वो बर्दाश्त की हैं। यकीनन आप सब ने, हम सब ने, पूरी दुनिया में लोगों ने। तो ऐसा हरगिज़ ना हो कि हम लोग बेएहतियाती के साथ साथ हर चीज़ को, अपनी हदों को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ जाएँ। सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें अभी भी अपने अपने अंदाज़ के साथ SOPs पर अमल करते हुए सारे अपने ज़िंदगी के मामलात को आगे लेकर चलना है, ताकि खुदा न खास्ता किसी न किसी मसले की बिना पर किसी और परेशानी के साथ हमें जो है वो उलझना ना पड़े। अल्लाह करीम हम सब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और जितने भी अब आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हर रोज़ हमारे साथ लाइव कॉल के ज़रिए शामिल भी होते हैं। और लास्ट में, आखिर में जब दुआ होती है तो हम गुजारिश भी अक्सर किया करते हैं आप सब लोगों से कि कोशिश किया करें आप सब अहबाब दुआ में भी जो है वो साथ साथ ज़रूर जो है वो हमारे शामिल हुआ करें। जी शाह साहब, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? और इज़हार तशक्कुर यकीनन रब की बारगाह में हमें भी करना है और हम तो करते ही आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मज़ीद भी तलक़ीन की है देखने और सुनने वालों को कि ऐसा ना हो कि सारी चीज़ों को जो है वो ख़त्म करते हुए कंट्रोल से बाहर हो जाएँ। मतलब सारे मामलात को देखते हुए हमें अपनी ज़िंदगी को मामूल पर लेकर आना है। जी बिल्कुल बादरा मबरूक का साहिब, ज़रूरी
ہے کہ ہم اس موقع پر اظہار تشکر جی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اتنی بڑی موذی وبا سے اور وائرل وبا سے اللہ تعالیٰ نے پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرمایا، اور بالخصوص پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اس سے دیگر ممالک کے بنسبت بہت حد تک محفوظ رکھا۔ الحمدللہ۔ بہت سارے ممالک میں، ہمارے ہمسایہ ممالک میں بہت زیادہ نقصان ہوا، ہمارے عوام نے ایس او پیز کو جتنا فالو کیا اور مساجد میں جس انداز میں ایس او پیز پر عمل کیا گیا، الحمدللہ اہل علم اور دیندار طبقے نے اور مذہبی طبقے نے اس بات کا جو ہے نا وہ ہمیں عملی طور پہ یقین دلایا اور اپنے عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ جو کملی والے کریم آقا کے غلام ہوتے ہیں وہ قوانین کی بھی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے ملکی قوانین کا احترام بھی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور یقیناً ہم بھی اسی پلیٹ فارم سے، کوہ نور ٹی وی چینل کے پروگرام سے آپ کی وساطت سے اور آپ کے ساتھ یہاں بیٹھ کر تلقین کرتے رہے ایس او پیز کے حوالے سے، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب ہم نے مکمل لاک ڈاؤن کی جو ہے نا وہ اپیل کی تھی، جب وہ شدید طرح کا جو شدید دباؤ میں تھا پورا جو ہے نا وہ پنجاب اور پورا ملک، اور بحمد اللہ تعالیٰ اس کے بعد لاک ڈاؤن ہوا اور پھر اس کے بعد بہتری کی طرف ہم گئے۔ یقیناً جن لوگوں کو اس وبا سے پالا پڑا ہے اور پھر وہ شفا یاب ہو چکے ہیں، وہ کروڑوں بار اللہ کا شکر ادا کریں کہ مالک نے اپنے حبیب پاک کے صدقے، اپنے حبیب مکرم کے صدقے سے اس وبا کے قریب لے جا کے ہمیں شفا کی طرف جو ہے نا وہ واپس موڑ دیا۔ اور یقیناً ہمیں دعا گو بھی رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی بلکہ پوری انسانیت کو وباؤں سے محفوظ رکھے، اور ہمارے وطن عزیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو معاشی درپیش چیلنجز ہیں ان سے بھی نمٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ بہت شکریہ قبلہ شاہ صاحب آپ کا بھی، اور یقیناً اب اس کے بعد جس طرح لوگ پریشان تھے، جس طرح معاشی طور پر شاہ صاحب نے بات کی ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو آہستہ آہستہ ہمیں ٹھیک کرنا بھی ہے، خود سے بھی اپنے روٹین کے مطابق انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو معاملات مزید بھی بہتر ہوں گے۔ جد و جہد اور کوشش جب تک انسان کرتا رہتا ہے، پروردگار کی جانب سے کامیابی اس کا مقدر ضرور ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان بہت کچھ محنت کرے خالصتاً نیت کے ساتھ تو مالک کی جانب سے اس کو اس کا اجر نہ ملے، ایسا کبھی نہیں ہوا آج تک۔ ہاں ہمارے ہی جو ہے وہ اپنے اندر کوئی کمی کوئی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، مگر نہ اس بارگاہ سے کبھی بھی جو ہے وہ ہمیں اس طرح جو ہے وہ نہیں موڑا گیا۔ خدمت، محنت اور لگن کے ساتھ سارے جب کام کیے جاتے ہیں تو کامیابی یقیناً مقدر ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، کل کے جو ہے نا وہ اعلانات میں دیکھ رہا تھا جو منسٹر کی طرف سے کیے گئے، اس میں یہ تھا کہ جو عرس مبارک ہونے والے ہیں یا جن تقاریب نے ہونا ہے، اس حوالے سے یہ کہ صوبائی انتظامیہ سے پرمیشن لے کر جو ہے نا وہ پروگرام کیے جا سکتے ہیں، مذہبی پروگرام خاص طور پہ عرس کی تقریبات۔ تو مجھے ایک امید جاگی ہے، جی ماشاءاللہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سالانہ عرس پاک محرم کے ابتدائی ایام میں ہوتا ہے، اور پھر وہ خاص دن ہوتے ہیں جب وہ جنتی دروازہ بھی، بہشتی دروازہ کھلتا ہے۔ تو پہلے تو اعلانات یہ تھے کہ اس سال وہ ملتوی ہو چکا ہے، اب ایک امید جاگی ہے، اللہ کرے ہمارے ارباب اقتدار اجازت دیں اور در فرید پر فرید کے نعرے لگیں، کیونکہ ماہ سفر میں بہت سے اولیاء کا جو ہے وہ حضرت سیدی داتا گنج بخش علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ گفتگو ہماری ساتھ ساتھ جاری ہے جی، اور کالرز بھی یقیناً پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، آپ سب چونکہ جانتے ہیں۔ آغاز کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ کنٹینیو ساتھ کرتے رہیں گے گفتگو۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی کاشف بات کر رہا ہوں لاہور سے جی۔ جی میرے بھائی فرمائیے۔ مجھے پیر صاحب سے یہ پوچھنا ہے، اپنا استخارے کا معاملہ پوچھنا ہے کہ میری نا طبیعت کو 1 مہینہ ہو گیا تو وہ طبیعت ٹھیک ہو کے نہیں دے رہی، اور رپورٹس وغیرہ بھی کرا رہے ہیں تو ان میں بھی نیل آ رہی ہے ہر چیز، لیکن طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ اس حوالے سے ذرا پوچھنا تھا کہ اگر وہ دیکھ کے بتا دیں کیا مسئلہ ہے۔ اچھا، آپ کی والدہ کا نام؟ والدہ کا نام میرا روشن جہاں۔ آپ کی عمر کتنی ہے بھائی؟ 35 سال۔ آپ نے پہلے وظائف پوچھے تھے؟ جی پوچھے تھے ایک بار۔ اچھا ٹھیک، چلے ہم دوبارہ سے گزارش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، پیر صاحب سن بھی رہے ہیں، اور میں بھی ریکویسٹ کر دیتا ہوں آپ کی، جس طرح آپ نے کہا کہ پہلے وظائف پوچھے گئے تھے، مزید کچھ رہنمائی کے لیے آپ نے سوال کیا ہے، پیر صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں وہ انشاءاللہ رہنمائی ضرور کریں گے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔
بہت شکریہ میرے بھائی، آپ نے جو سوال کیا ہے، اور یقیناً جو آپ کو پہلے بتایا گیا ہے آپ اس کو بھی جاری رکھیں، اور اپنی جو صحت یابی کے لیے اور اپنی بیماری کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ اس طرح کریں کہ آپ کم از کم 3 دن 1001 مرتبہ بسم اللہ شریف عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کر 3 دن آپ پانی پر دم کر کے اس کو آپ کم از کم جو ہیں وہ 11 دن پانی کو پئیں۔ عمل یہ 3 دن کرنا ہے، صرف 1001 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ بے شک آج سے شروع کر لیں اور 3 دن پڑھ کے پانی دم کریں، اس کو پئیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا، اور جو پہلے آپ پڑھ رہے ہیں آپ اس کو بھی کنٹینیو رکھیں۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔ جواب آپ تک پہنچ گیا میرے بھائی، جو آپ نے سوال کیا تھا اپنے بارے میں، قبلہ پیر صاحب نے رہنمائی آپ کی کر دی ہے۔ کچھ جو وظائف آپ کو پہلے بھی بتائے گئے تھے ان کو کنٹینیو رکھیں، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ بھی کچھ چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو معاملات ضرور جو ہے وہ بہتری کی جانب آئیں گے انشاءاللہ۔ ساتھ میں آپ رابطہ دوبارہ سے بھی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اور واٹس ایپ نمبرز بھی دوران پروگرام چل رہے ہوتے ہیں۔ اپنا میسیج ریکارڈ کی صورت میں ہمیں بھیجنا چاہیں، یا اپنا پیغام جو ہوتا ہے جو بھی آپ استخارے کے لیے، تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ خط بھی کچھ آپ کے پچھلے دنوں جو ملے تھے وہ پیر صاحب نے یقیناً واپس جو ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیے ہیں، اور خط کے حوالے سے ہم اکثر وضاحت کرتے رہتے ہیں۔ ایک تو بہت سے آپ کے جو خط ہوتے ہیں ان کے ہاں جو ہے وہ یا تو جواب لفافہ اکثر نہیں ہوتا ہے، یا وہ جو اسٹیمپ ہوتی ہے کچھ کی وہ ان کا مسئلہ ہوتا ہے، تو کوشش کیا کریں آپ لوگ مکمل چیزوں کے ساتھ ہم تک بھیجا کریں۔ اکثر پیر صاحب فرما رہے ہوتے ہیں کہ بہت لینتھی یہ خط ہوتے ہیں، تو یقیناً وہ سارے پھر پڑھنے ہوتے ہیں۔ کئی خط بڑے لینتھی ہوتے ہیں، 6 صفحے کے خط ہوتے اللہ ہیں، ان کو پڑھنا بھی آپ کو پتہ ہی ہے۔ پھر ایک سوال نہیں ہوتا، کئی ایسے خط بھی ہیں جن کے اندر 16 سوال ہیں۔ اللہ، یہ تو پورا پورا شجرا بیان کیا ہوتا ہے، پورا کویسچن پیپر ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ اور امتحان ہے، لیکن ہم نے بھی وہ لاجیکلی ایک کمبینیشن کر کے ایک اتنے وظیفے تو وظائف بتائے نہیں جاتے، لیکن کمبینیشن کرتے ہیں، ایسا وظیفہ بتاؤ جس کے اندر وہ جتنے سوالات ہیں ان سب کا جواب، سب کا جواب۔ بالکل ظاہر ایسے اب اتنے مسائل کیونکہ وہ پڑھ بھی نہیں سکتے، بتا بھی نہیں سکتے، وہ پڑھ نہیں سکتے، ہم تو لکھ دیں گے لیکن وہ پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، لیکن پھر بھی لکھنے والوں کی بڑی ہمت ہے، بہت کچھ لکھ دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ کریم سلامت رکھے جی، یہ ہم محبت سے بات کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے خط ملتے ہیں، پیر صاحب پڑھتے ہیں اور مکمل پڑھتے ہیں، مکمل پڑھ کے ہی آپ کی رہنمائی جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہر دم وسیع ہے، مالک اپنا کرم فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مسائل ایسا آیا جو اپنے دادے سے شروع ہوا تھا، اللہ، اچھا، پہلے دادے کے اولاد، پھر اپنے اولاد، پھر اپنے بیٹوں کے، پھر آگے پوتوں کے اولاد۔ شاید کوئی لکھاری نہ ہو، پتہ نہیں کوئی اس کو شوق سارے معاملات کا۔ کالر ہیں جی، بات کرتے ہیں نیکسٹ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹی وی کا والیوم بند کریں آپ ذرا پلیز۔ جی کر دیا، ابھی نہیں کیا؟ جی اب کر دیا، اب کر دیا، چلیں جی، بتائیے اب کیا سوال ہے؟ جی سر، میں نے نا اپنے بھائی کے لیے پوچھنا ہے۔ اچھا جی، کیا مسئلہ بھائی کا؟ میرے بھائی کو کام نہیں چلتا، کوئی کاروبار نہیں ملتا، نوکری نہیں ملتی اسے جلدی۔ اچھا، کیا ابھی کر رہے ہیں وہ یا فری ہیں بالکل؟ کچھ بھی نہیں، فری ہے، بہت بڑی پریشانی، 2 بیٹیاں اس کی چھوٹی چھوٹی، تو کوئی نوکری نہیں ملتی، جہاں بھی جاتا کہتا ابھی نہیں، تو بڑی پریشانی، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں تو کام نہیں مل رہا، کافی دیر سے وہ فارغ ہے، ٹھیک۔ کیا بہت نام ہے بھائی کا؟ پریشان ہے۔ بھائی کا نام اشارت علی۔ اچھا جی، ٹھیک ہے جی، چلے ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں۔ میری بہن بہت شکریہ آپ کی کال کا، سوال آپ نے اپنے بھائی کے لیے کیا ہے، دعا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں مالک کائنات ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، کاروبار میں برکتیں دے، رزق میں وسعت پیدا فرمائے، اور جہاں تک رہی بات مکمل استخارے کی روشنی میں جواب کی، قبلہ شاہ صاحب جواب دیں گے انشاءاللہ۔ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہن نے اپنے بھائی کے حوالے سے سوال کیا ہے، تو میری بہن سب سے پہلے تو 3 دن مسلسل یہ استغفار پڑھیں اور کثرت سے استغفار کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ دن میں کم از کم 1200 مرتبہ پڑھیں، یہ کم از کم ہے، اس سے زیادہ جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پورے دن میں پڑھتے رہیں۔ آج سے عزم مصمم کریں کہ نماز نہیں چھوڑیں گے، اپنے ساتھ عہد کر لیں، نماز بالکل نہیں چھوڑیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، اور استغفار پڑھیں 3 دن تک مسلسل کثرت کے ساتھ۔ 3 دن کے بعد انہوں نے وظیفہ شروع کرنا ہے، ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ
لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے. 200 مرتبہ یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے. فجر کی نماز کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 200 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ شروع کریں اور دن میں چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھتے رہیں. اور 3 دن تک تو استغفار 1200 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے. اس کے بعد ڈیلی 300 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں. انشاءاللہ العزیز کچھ عرصے میں ان کے معاملات بہتر ہو جائیں گے اور ان کے جو ہے نا وہ رزق کے معاملات میں بہتری آ جائے گی اور ان کا جاب کا کوئی اچھا سسٹم ہو جائے گا یا ان کا کوئی اچھا کاروبار کا اللہ تعالیٰ کو سبب لگا دے گا انشاءاللہ. آمین آمین آمین. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ شاہ صاحب. جواب مکمل آپ نے دے دیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ ہماری بہن نے جواب سن بھی لیا ہوگا. مزید دیکھیں گے جی. نیکسٹ کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ہاں جی، میں سنگودا سے بول رہی ہوں، بلقیس نام میرا. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ میرا سوال ہے کہ تم بیمار رہتے ہو. دوسرا، میرا نماز سب کو پڑھنے کو دل نہیں جاتا. اور وہ رمضان سے صحیح پڑھتی ہوں، رمضان سے بعد کبھی پڑھتی کوئی نہیں، بس کوئی نہیں دل لگا کے نماز سب کو پڑھنے والا دل نہیں کرتا. اچھا. ہاں جی، سستی بہت زیادہ، خواب الٹے پھلٹے، ذہن ہر ٹائم بس گندے مندے خیالات ہی رہتا ہے بس. ٹھیک، چلو ٹھیک ہے میری بہن، ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. سوال آپ نے کیا ہے اور جو آپ نے ایک جواب میں سوال میں جو جواب دیا ہے کہ رمضان شریف سے بیس بنتی ہے، مطلب نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت، اس کے بعد آپ نے کہا کہ ایسا غفلت ہو جاتی ہے. تو خیر وہ تو یقیناً بیس ہوتی ہے، وہاں سے انسان چلتا ہے تو پھر روٹین میں بڑے بڑے نمازی بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ ہو جاتے ہیں. تو بہن کے سوال سنیں، آپ نے کچھ رہنمائی فرمائیں. میرا بیٹا دیکھیں، آپ نے ایک اچھا سوال کیا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ احساس پیدا ہونا کہ انسان اپنے اندر ایک جذبات رکھتا ہے کہ میں یہ کوشش کروں اور ہو نہیں پا رہا اس سے. تو یقیناً صاف ظاہر ہے جب بندہ نیکی کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، شیطان جو ہے ان شیطان انسان عدو و مبین، شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے، اس نے تو روکنا ہے. آپ اس طرح کریں کہ آپ نماز سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں اور ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک تسبیح اس کی پڑھ لیا کریں. آپ صبح کی نماز پڑھیں یا ابھی نماز مغرب کی پڑھیں تو اس سے پہلے آپ نا یہ 2 تسبیحیں پڑھیں. جب ایک نماز پڑھیں گی نا تو دوسری نماز انشاءاللہ خود بخود آپ کا دل کرے گا. اور رات سونے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس کو پڑھنا ہے. آخری دونوں صورتیں جو ہیں ان کو پڑھ کے آپ نے سونا ہے. اور یہ اس طرح نہ ہر نماز سے پہلے ایک تسبیح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی اور ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی یہ پڑھیں. انشاءاللہ شیطان مردود دور ہو جائے گا اور آپ کا دل کرے گا نماز پڑھنے کو. آمین آمین. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. رہنمائی فرما رہے تھے پیر صاحب آپ کی، اور جواب امید ہے کہ آپ نے سن لیا ہوگا. وظائف کریں آپ اور میری بہن انشاءاللہ. جو وسوسے ہیں، جو خیالات ہیں، جو آپ نے کہا کہ دماغ میں چلتے رہتے ہیں، وہ انشاءاللہ میرے مالک نے چاہا تو معاملات بہتری کی طرف آئیں گے اور سکون یقیناً دلی طور پر اللہ اور اس کے رسول کے پاک کلام میں ہی ہے. دعا ہے کہ اللہ کریم آپ پر اپنا کرم فرمائے. کالر ہے جی نیکسٹ، ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں جی، کہاں سے؟ سر میں ذوالقرنین بات کر رہا ہوں فیصل آباد. جی ذوالقرنین صاحب. میں نے اپنے کاروبار کے بارے میں پوچھنا تھا. میں پہلے سعودیہ میں تھا اور یہاں پہ بھی کاروبار شروع کیا. 3 بار کاروبار شروع کیا. سٹارٹنگ میں اچھا رہتا ہے لیکن پھر آہستہ 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 ڈاؤن ہو جاتا ہے اور یہاں تک کہ قرضے میں چلا جاتا. ٹھیک ہے. اور گھر میں بھی جو بہت بے سکونی سی رہتی ہے، ٹینشن میں رہتا ہوں. نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں دھیان ہی نہیں رہتا. کاروبار میں بس ایسے یہ نقصان ہو گیا، اس کو ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، بس ایسے رہتا ہے. اچھا ٹھیک ٹھیک. کیا نام ہے آپ کی والدہ کا؟ نسیم اختر. اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر تقریباً 48. ٹھیک ٹھیک. چلیں ٹھیک ہے میرے بھائی، ہم رہنمائی بھی کریں گے انشاءاللہ، دعا بھی کریں گے آپ کے لیے. پروردگار اپنا خاص رحم و کرم فرمائے اور جو آپ کے ذہن میں دماغ میں چیزیں چل رہی ہیں ان سے چھٹکارا ملے گا تو ہی آپ جو ہے وہ ریلیکس ہو کے کسی کام میں اپنا ٹائم سپینڈ کر سکیں گے. جی شاہ صاحب کیا ہو سکتا ہے بھائی صاحب کے لیے کچھ رہنمائی؟ آپ نے سوال سارا سنا ہے. ہاں صاحب قبلہ، یہ دوسرے کالر تھے ہمارے جن کا سوال جو ہے نا وہ تقریباً ملتے جلتے تھے. جی جی.
کہ خیالات عجیب سے آتے ہیں، نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا. تو میں تمام ناظرین کی رہنمائی کے حوالے سے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے ایک تو وظیفہ جو پیر صاحب نے ابھی فرمایا یہ وظیفہ کرنا چاہیے، اور دوسرا کسی مرشد کامل کی نسبت ضروری ہے. عارف کھڑی شریف میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں پنجابی میں بڑی واضح بڑے سادہ انداز میں کہ راہ دے ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں راہ دے، بن مرشد تینوں راہ نہیں لبنا رل مرسیں وچ راہ دے. کسی پیر کامل جو شریعت اور طریقت کا جامع ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بھی ہو، اور اللہ والوں کا جو طریقہ ہے تصوف کی راہوں سے بھی باخبر ہو، روحانیت کی راہ سے باخبر ہو، اس سے نسبت قائم کرنے سے یہ شیطان کے وسوسوں سے انسان کافی حد تک محفوظ ہو جاتا ہے. تو میرے بھائی ایک تو آپ یہ مشورہ تھا جو سب کے لیے ہے، اس سے یہ ہے کہ انسان شیطان کے وسوسوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کے پیاروں کی صحبت کی وجہ سے بندے کا عبادت کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے. آپ دن میں 300 مرتبہ استغفار پڑھنا شروع کر دیں اور 300 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کے بعد آپ جو بھی کاروبار شروع کریں ایک ارادہ کر لیں کہ آپ نے ہر سال اپنے کاروبار کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنی. ٹھیک. زکوٰۃ ادا کرنا جب آپ شروع کریں گے انشاءاللہ آپ کو کسی کاروبار میں بزنس میں لاس نہیں آئے گا، آپ نقصان کی طرف نہیں جائیں گے انشاءاللہ العزیز. حسب توفیق صدقہ کیا کریں، انشاءاللہ آپ کے معاملات بہت بہتر ہو جائیں. انشاءاللہ جی، اللہ کریم اپنا کرم فرمائے. کالر ہے جی ہولڈ پہ، ان سے بات کرتے ہیں نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھوڑا سا آپ اونچا بولیں پلیز، بتائیں کیا سوال. میں سعدیہ بات کرتی ہوں منڈی بہارالدین سے. جی بتائیں میری بہن. جی میں نے پہلے بھی کال کی تھی، قاری صاحب سے میں لیا تھا وظیفہ یا پتاؤ ہر نماز کے بعد کیا کرنی ہوں، مغرب کی نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. کے لیے نا کوئی اچھا سا رشتہ آ جائے، لیکن 4-5 ماہ ہو گیا پڑھ رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی ایسا رشتہ نہیں آیا. اچھا، یہ آپ کا اپنا مسئلہ تھا؟ جی یہ اپنا مسئلہ ہے. اور ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا مکان بیچنا چاہتے ہیں لیکن وہ بیچ نہیں رہا. کسٹمر آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں، وہ بیچ نہیں رہا. ٹھیک ٹھیک. اچھا جی، چلے ہم مزید رہنمائی آپ کی کر دیتے ہیں میری بہن انشاءاللہ. سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے. وظائف کچھ آپ کو بتائے گئے تھے، کافی عرصہ آپ نے پڑھے ہیں آپ نے کہا ہے، لیکن رشتے کے حوالے سے کوئی اسباب پیدا نہیں ہوئے ہیں. اچھی بات ہے کہ آپ نے دوبارہ سے بتائے ہیں تاکہ نیکسٹ آپ کو بتایا جائے کیا لائے عمل ہو سکتا ہے آپ کے لیے. اور رہی بات آپ کے مکان کے جو ہے وہ فروخت کی، تو وہ بھی کچھ انشاءاللہ پھر سب بتا دیں. دیکھیں میرا بیٹا، جو آپ کو وظیفہ پہلے بتایا گیا نا، اس کی آپ تھوڑی سی تعداد کو بڑھا دیں. جو بھی بتایا گیا آپ کو، جو آپ پڑھ رہی ہیں، اس کی تعداد کو آپ تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دیں. اگر آپ 1 تسبیح پڑھ رہی ہیں تو 2 تسبیح پڑھ دیں. اگر آپ 3 دفعہ پڑھ رہی ہیں تو آپ اس کو 7 دفعہ پڑھ لیں، یعنی تعداد میں اضافہ کر دیں. دوسرا رہا کہ جو آپ مکان کی صورتحال بتا رہی ہیں، تو 4 جو ہے نا وہ کیل لے کر سٹیل کے، تو اس پہ 7 مرتبہ سورت طارق پڑھ کے مکان کے چاروں کونوں میں وہ کیل جو ہیں وہ رکھ دیں. ویسے ہی رکھ دیں. اگر فرش پکا، اگر کچا ہے تو اس کو وہاں لگا دیں، اور اگر فرش پکا ہے تو ویسے ہی ان کے 4 کونوں میں وہ کیل رکھ دیں. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا اور آپ کا مکان فار سیل ہو جائے گا انشاءاللہ جی. اللہ مہربانی کرے. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. مزید دیکھتے ہیں جی کالر. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی جی میں بینا بونی اسلام آباد سے. ماشاء اللہ جی. میری بہن بینا، کیسی ہیں ہاں آپ؟ جی جی ہاں جی، شکر اللہ کا. بہت بہت میں نے شکریہ ادا کرنا ہے. کافی میرے مطلب ٹھیک ہو گئے حالات. اللہ کا شکر تو ہے جی. بس ہاں جی، بس یہ بتائیں کہ بس یہ ٹھیک ہی رہے، حالات اچھے ہو جائیں دن بہ دن. مطلب ہاں بالکل ٹھیک، بالکل ترقی خوشحالی ہی رہے اور بس اچھا ہی رہے ہر طرح. اللہ مہربانی. تندرستی رہے. آمین. اور ڈاکٹر یہ عید کا گوشت کھانے سے یہ LFT وغیرہ بڑھ جاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی کچھ بتائیں گے، جگر وغیرہ بھی ٹھیک رہے اور کولیسٹرول والا بھی نہ بڑھے. ٹھیک ہے. عید کا گوشت کھانا بھی ہے اور ٹھیک ہے. چلیں ہم کچھ بتاتے ہیں انشاءاللہ جی. بہت شکریہ میری بہن بینا. اسلام آباد سے اکثر آپ کال کرتی رہتی ہیں اور آپ کا جواب شاہ صاحب بھی فرماتے ہیں انشاءاللہ. آج بھی انہیں سے گزارش کریں گے. کچھ ایک تو انہوں نے کہا کہ بہت شکریہ ہے کہ صحت یا کافی حد تک ہوئی ہیں، اس کے لیے کچھ بتا دیں کہ اللہ مہربانی مزید کرے. اور عید کا گوشت کھانے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ میں کھا سکتی ہوں، انہوں نے کہا ہے تو بتائیں اس کے لیے. مطلب وہ کولیسٹرول کا اور یہ مسئلہ ہوتا ہے نا، اس کے لیے وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے کوئی احتیاط ہے تو بتا دیں. حافظ صاحب، جہاں تک عید کے گوشت
جی کہ کھانے کے حوالے سے سوال ہے، تو ڈاکٹرز نے اگر منع کیا ہے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور باقی برکت کے لیے تھوڑا سا چکھ لیا جائے عید کے دن میں تو ثواب کی نیت سے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ زیادہ اگر کھائیں گے تو ظاہر کولیسٹرول بھی بڑھے گا، یورک ایسڈ کے معاملات اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتے ہیں تو وہ بھی اس کی وجہ سے بڑھے گا. تو ہم تو یہ نہیں کہیں گے کہ قربانی کا گوشت ہے تو آپ بے تحاشا اسے کھائیں، اگر تھوڑا بہت جو ہے نا وہ لے لیا جائے تو اس میں کوئی یہ بھی نہیں کہیں گے کہ بالکل نہ کھائیں، بالکل نہ کھانے سے بھی جو ہے نا وہ ہم نہیں کہہ سکتے. قربانی کا گوشت ہے، اس میں ثواب ہے، کھائیں بھی لیکن اعتدال میں رہ کر تھوڑا بہت اپنی طبیعت کو دیکھیں اور ڈاکٹرز کی رائے کو مد نظر رکھیں. پہلی بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی شفا عطا فرمائی، الحمدللہ آپ صحت یاب ہو گئی ہیں، تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے میری بہن. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل فرمائے. اللہ کا شکر ادا کیا کریں. سورہ یاسین شریف نماز فجر کے بعد پڑھنے کا معمول رکھیں، نماز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھا کریں. انشاءاللہ آپ پر اللہ کا فضل ہی رہے گا اور انشاءاللہ آپ شفا یاب ہی رہیں گی انشاءاللہ. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ. کالر ہیں جی نیکسٹ. سید بادشاہ ہیں، سخاوت سے کام لیں اور اسے اجازت دیں کہ آپ کھائیں. گوشت کی سید بادشاہ ہے نا، یعنی انہوں نے کہا کہ مطلب طبیعت اجازت دے تو پھر تو نہیں سخاوت ہے، انہیں سخی بادشاہ ہیں. ماشاءاللہ. جی کالر ہیں جی، بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون بات کر رہے ہیں جی، کہاں سے؟ شیخ ترویز سرگودا سے بول رہا ہوں میں. جی میرے محترم فرمائیے. سر میں نماز پڑھتا ہوں لیکن استقامت میں سے نہیں پڑھ سکتا، ذہن میں برے برے خیالات آتے ہیں اور میں نماز سے مطلب دور ہو جاتا ہوں. اور دوسرے نمبر پر میں دکان پر کاروبار میرے پر بیٹھتا ہوں تو میرے کندھے جو ہے نا وہ بالکل ایسے تھکاوٹ میں آ جاتے ہیں کہ مطلب کہ مجھ سے کام نہیں ہوتا. کچھ عرصہ پہلے میرا مطلب ہارٹ کے سٹڈ پڑے ہیں تو اس کے بعد مطلب میری یہ کیفیت ہو رہی ہے. ٹھیک. تو شوگر کا بھی میں مریض ہوں. ٹھیک. اچھا جی، چلیں انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں گے میرے محترم آپ کے لیے. اور سوال جو آپ نے 2-3 اپنے بتائے ہیں بیماری کے حوالے سے اور ساری چیزیں آپ ڈسکس کی ہیں، تو انشاءاللہ پھر سب رہنمائی بھی کر دیں گے آپ کی. اور اگر کچھ وظائف ہیں آپ کے لیے پڑھنے کے لیے تو آپ کو ضرور بتائے جائیں گے انشاءاللہ. آج کے دور میں یہ بھی بڑی ایک جنگ اور جہاد ہے کہ کسی عبادت کو اس پر قائم رہ کر اور استقامت کے ساتھ ادا کرنا، یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے. تو میرے بھائی آپ ایک جہاد کر رہے ہیں اور جہاد کرتے رہیں. انشاءاللہ آپ نماز پڑھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ استقامت عطا فرمائے. آمین. اور پڑھتے رہیں، آپ اپنی سٹرگل جاری رکھیں. آپ ایسے سمجھیں کہ میں ایک شیطان کے ساتھ جنگ کر رہا ہوں اور میں ایک رحمان کا فرض سمجھ کے میں اس کو ادا کر رہا ہوں. اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم نماز کے رکن صحیح ادا نہیں کرتے ہیں. یعنی آپ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد جب حالت قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ دائیں بائیں آپ کے اس وقت آپ کو زیادہ خیالات آتے ہیں. بالکل ایسے، کیونکہ طویل قیام ہی ہے نماز کے اندر، طویل قیام ہی ہے. باقی رکوع وہ بھی چھوٹا ہے، سجدہ بھی چھوٹا ہے. یا آخر پہ تشہد میں آپ نے بیٹھنا ہے، ہاف ہے یا پورا ہے. تو آپ قیام کی حالت میں زیادہ وصف ہے. تو قیام کی حالت میں آپ کی توجہ قرآن کی طرف ہونی چاہیے. جب سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں نا تو پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں، یا سورت کو ساتھ ملا کے پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ استقامت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا اور آپ اس کو پڑھیں. دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ آپ جب کاروبار پہ بیٹھتے ہیں تو سورت رحمان آپ نے پڑھنی ہے اور پڑھ کے جب کاروبار پہ بیٹھیں دائیں اور بائیں کندھے پر آپ نے پھونک مارنا ہے اور وہی سورت رحمان جو ہے پانی دم کر کے آپ نے اس کو پینا بھی ہے. یہ کاروبار کے لیے بھی ہے اور جو آپ فیل کر رہے ہیں اس کے لیے بھی ہے. انشاءاللہ یہ آپ کے رزق کو بھی بڑھائے گی اور آپ اس سے ویسے بھی ایک ایزی فیل کریں گے کہ میرا جسم جو ہے بالکل ہلکا ہو گیا ہے. ٹھیک. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ پیر صاحب، کافی ڈیٹیل میں وضاحت کی آپ کے سوال کی. دعا کریں گے اللہ کریم اپنا کرم فرمائے مزید آپ پر. کالر ہیں ہولڈ پہ، ان سے ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی میں دیہڑی تو بولتی پئی ہوں، میرا نام ہے شہناز. جی. میں اگے بھی کال کی سی تمہیں تو پیر صاحب نے مجھے دسیا سی 41 دفعہ ہر نماز تو بعد تقریمہ پڑھنا تو جمعے والے دن سورت طیب پڑھنی، وہ میں پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے. ہالے کوئی بچیاں دا نا کاروبار دا حساب نہیں لگتا پیا. دوسرا ہے کہ بیٹے بڑا بھی رضوان بھی سمان چھوٹا سمان ہے، وہ بہت غصے والا بہت ہے.
ਤੇ ਐਵੇਂ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਸ ਚਿੜਚਿੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ बहुत परेशान हूं। अच्छा, ये जो आपको ये जो वज़ाइफ आपको बताए थे कितने दिन के लिए बताए गए थे? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ। पढ़ी जा, ठीक। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। अच्छा जी, ठीक ठीक। ਹਾਂਜੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਨ ਹੋਰ ਕੋਈ। अच्छा जी, चले चले, ठीक है मेरी बहन। पीर ਮੇਰੇ साहब, ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, आमीन। ਬੇਤਫਾਕੀ बहुत है। जी आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। पीर साहब से ही हम रिक्वेस्ट दोबारा कर देते हैं, और पीर साहब ने ही आपको आयत करीमा के हवाले से बताया था। तो इस तरह आपने कहा कि बताया था कि पढ़ते जाएं। असल में ज़ाहिर है हमारे जो पढ़ने वाले नाज़रीन और सामाईन हैं जिनका मसला होता है, ख्वाहिश उनके दिल में होती है कि काफ़ी अरसा हो गया पढ़ लिए, तो कुछ मेहरबानी कुछ मालिक 40 दिन का तो एक वैसे ही चिल्ला होता है, बिल्कुल। तो मेरी बहना, आप जब आपको कहा है कि इसको पढ़ते रहें तो आप इसको पढ़ते रहें इंशाल्लाह, और इस उम्मीद के साथ पढ़ें, यकीन कामिल के साथ पढ़ें कि मौला मेरा इस कुरान पाक की इस आयत की बरकत से जो मेरी मुश्किलात हैं उनको आसान और सिर्फ पढ़ना नहीं है, कोई भी वजीफ़ा पढ़ें, उसके पढ़ने के बाद, दरूशी पढ़ने के बाद आपने हाथ उठाकर अल्लाह के हुजूर में दुआ ज़रूर करनी है। दूसरा सवाल जो आपने अपने बच्चों के लिए किया है, तो साफ ज़ाहिर बच्चे तो नहीं पढ़ेंगे, जो बच्चे ज़िद करते हैं, जो बच्चे गुस्से में आते हैं, वो तो नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ना आपको पड़ेगा। आप इस तरह करें कि आप हर नमाज के बाद एक तस्बीह अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ या रऊफ़ो या रऊफ़ो या रऊफ़ो की एक तस्बीह पढ़कर आप कोई भी चीज़ ले लें, उसको दम करके बच्चों को खिला दिया करें। डेली एक दफ़ा खिला दें, वो पानी में दम कर लें, दूध में कर लें, चाय में कर लें, जैसे मर्ज़ी आप उन्हें दिन में एक मरतबा ज़रूर एक तस्बीह पढ़ के वो चीज़ खिला दिया करें। इंशाअल्लाह वो गुस्सा भी छोड़ देंगे और वो ज़िद भी छोड़ देंगे इंशाअल्लाह जी। बहुत शुक्रिया जी पीर साहब आपका, जज़ाकल्लाह। कॉलर है जी मज़ीद नेक्स्ट, उनसे भी हम बात करते हैं, देखते हैं कौन कहाँ से और क्या सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मैं ना शान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी मेरे भाई। तो मैंने ना पीर साहब से मिलना था, वो कह रहे थे हफ्ते वाले दिन, मैं ना छुट्टी मुझे होती 4:30 बजे। ठीक है, तो 5-6 बजे तक मुलाकात हो जाएगी, 5-6-7 बजे तक। ठीक ठीक है। पीर अच्छा साहब से पूछ के बता दीजिएगा। जी आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई आपकी कॉल का। आपको जब भी छुट्टी होती है और जो आपका वक्त बताया गया है मतलब 5 से लेकर 7 के दरमियान तक का, आप इसमें अगर यहाँ पर रेस्ट पे आना चाहें चैनल पे तो बिल्कुल आप आ सकते हैं, क्योंकि 6 बजे प्रोग्राम होता है, 6 से 7 प्रोग्राम का टाइम होता है। 7 बजे जैसे ही आप इस फ्री होंगे तो वो इंशाल्लाह मुलाकात भी कर लेंगे। अगर आप थोड़ा पहले 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट पहले आ सकते हैं तो बेशक आप पहले आ जाएँ, ताकि प्रोग्राम से पहले आपसे मुलाकात जो है वो हो जाए। तो बहरहाल आपको शायद बताया जा रहा है मुझे कि पहले भी आपको बताया गया था, गाइड किया गया था, तो परेशानी वाली बात नहीं है। आप बिस्मिल्लाह, मोस्ट वेलकम, आप आएँ इंशाल्लाह। जो भी आपका सवाल होगा, जो आपका मसला होगा, इंशाल्लाह उसके हवाले से आपकी रहनुमाई जो है वो ज़रूर इंशाल्लाह कर दी जाएगी। तो ये कि ये 6:45 बजे आ जाएँ, 7 बजे जब हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो तो उसके बाद इसे। हाँ बिल्कुल ठीक है, ताकि तसल्ली के साथ आपको आपका मसला भी सुन लिया जाएगा और फिर उसका जो जवाब होगा वो भी आपको खैर से इंशाल्लाह दे दिया जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आप 6:45 के करीब आ जाएं। 7 बजे प्रोग्राम ख़त्म होने के फ़ौरन बाद आपसे मुलाकात कर लेंगे इंशाल्लाह। मज़ीद आगे बढ़ेंगे जी हम इंशाल्लाह, और कॉलर्स हैं उनसे भी बात करते हैं। नेक्स्ट कॉलर से इंशाल्लाह देखते हैं वो क्या सवाल करना चाहेंगे, क्या बात करना चाहेंगे अपने बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें और सवाल करें। जी 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 बताइए। मैं ये बता रहा हूँ, दूसरा बच्ची मेरी है तो बीमार रहती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उसका देखना है क्या मसला है, कभी डरती भी है, कभी वो बहुत ज़्यादा। अच्छा, और नाम अरसे से है। नाम क्या है बेटी का? हाँ जी, बेटी का नाम बताएं। इकरा है। उम्र क्या बच्ची की? 23-24 साल हो गए। अच्छा जी, डरती है वो? हाँ जी, डरती भी है, तो लेकिन यही है बीमार रहती है बहुत ज़्यादा। अल्लाह करीम से दे जी। ठीक, चले हम इंशाल्लाह रहनुमाई करते हैं जी आपकी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। प्रोग्राम देखते रहिए आप, किबला शाह साहब जवाब देंगे आपकी बेटी के लिए।
دعا بھی کریں گے انشاءاللہ، اللہ اس کو صحت دے، اور جو علامت آپ نے بتائی ہے ڈر اور خوف کی، اس کے حوالے سے بھی کچھ رہنمائی بیٹی کی فرمائی۔ ارشد صاحب، آپ اپنی بیٹی کے حوالے سے جو پریشان ہیں، والد پریشان بھی ہوتے ہیں، فطری سی بات ہے، اللہ رب العزت انشاءاللہ کرم فرمائے گا، پریشان نہیں ہونا۔ سورہ یاسین شریف مبین کے ساتھ پڑھ لیں، اور مبین کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ اکثر ہم بتاتے رہتے ہیں کہ سورہ یاسین شریف کو شروع کریں گے، لفظ مبین یاسین شریف میں 7 مرتبہ آیا ہے۔ پہلی مرتبہ جب لفظ مبین آئے تو آپ نے وہاں پہ رک کے وقف کر کے پھر شروع سے سورہ یاسین شریف کو شروع کرنا ہے۔ پھر یہاں جب آپ رکے تھے جس مبین پہ، اس سے آگے گزر جانا ہے، دوسرے مبین تک آپ نے پڑھنا ہے، پھر شروع سے شروع کرنا ہے، یعنی جہاں پہ آپ نے رکنا ہے پھر شروع سے شروع کرنا ہے، اگلی بار وہاں سے اگلے مبین پہ آپ نے رکنا ہے۔ یہ 7 مبین کے ساتھ آپ جب سورہ یاسین شریف پڑھ لیں، اسے پانی پہ پھونک مار دیں، اول آخر درود تنجینہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیں، وہ پانی بچی کو پلائیں دن میں 5 ٹائم، ہر نماز کے ٹائم، اور جب رات کو بچی سونے لگے آیت الکرسی اور 4 قل خود پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے پورے جسم پہ پھیر لے، اور انگلی پہ پھونک مارتے ہوئے اپنے ارد گرد حصار بنا لے، انشاءاللہ بچی کا خوف دور ہو جائے گا اور اس کی طبیعت بھی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ کالر ہیں جی، نیکسٹ بات کرتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں نجمہ بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ یہ میں نے پوچھنا تھا کہ یہ بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی۔ اچھا، کیا نام ہے بچوں کا؟ یہ مریم۔ بیٹی کا نام مریم ہے جی۔ اور بیٹا بھی ہے کوئی؟ نہیں، بیٹا نہیں، بیٹی کا ہی پوچھنا تھا۔ اچھا، بیٹی، یعنی کہ ایک بیٹی کا مسئلہ ہے؟ جی، ٹھیک، بڑی بیٹی ہے۔ اچھا، کیا ایج کیا بچے کی؟ 28 سال۔ شادی میں رکاوٹ ہے بس؟ ہاں جی، ٹھیک، رشتے تو اچھے آتے ہیں لیکن ہوتی نہیں ہے۔ ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ٹھیک، چلے انشاءاللہ جی رہنمائی کر دیتے ہیں آپ کی۔ سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے۔ رشتے اچھے آتے ہیں، یعنی رشتے اچھے آنے کا بھی بہت ایک جو ہے وہ پروردگار کی مہربانی ہے کہ اچھے رشتے آتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ بتاتے رہتے ہیں کہ رشتے آتے ہی نہیں ہیں، بہت زیادہ عمر ہو گئی ہے اور بڑے مسائل ہیں، تو کچھ کمپرومائز کے بعد یقیناً انسان کو سٹیپ لینا ہوتا ہے اپنے بچوں کی فیملی اور بیک گراؤنڈ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے۔ رہی بات آپ کی بیٹی کی، تو پیر صاحب کچھ رہنمائی ضرور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جی آپ کے لیے آسانیت پیدا فرمائے۔ میری بہن، آپ نے جو سوال کیا ہے تو آپ اس طرح کریں کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد یا اول ہو یا آخر ہو، یا اول ہو یا آخر ہو، اس کی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، اور اول آخر درود شریف پڑھا کریں 11 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور میں دعا کرنی ہے اپنا مقصد لے کر۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا اور اسباب پیدا فرما دے گا۔ آمین جی آمین۔ وظائف آپ کو بتا دی ہیں جی بیٹی کے لیے، آپ یہ وظائف کیجئے اور دعا بھی کریں انشاءاللہ۔ اللہ کریم اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، ہم بھی دعا گریں گے انشاءاللہ۔ آخر میں جب دعا ہوتی ہے تو کوشش کیا کریں ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جایا کریں۔ اجتماعی طور پر جو دعا ہوتی ہے اور جو التجا ہوتی ہے پروردگار کی بارگاہ میں، وہ بہت جو ہے وہ خاص ہوتی ہے اور بڑی مقبول ہوتی ہے، تو کوشش کیا کریں ہمارے ساتھ دعا میں لاسٹ میں شامل ہوا کریں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، ہم مزید جو ہے کالر ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم جی۔ جی السلام علیکم، اقبال بھٹی آپ کر رہا ہوں چنڈ سے۔ جی اقبال بھٹی صاحب فرمائیے، کیا سوال ہے؟ سر میں دعاؤں کا طلبگار ہوں، یہ پیر صاحب کو اللہ تعالیٰ سلامتی نصیب فرمائے، اور یہ جو دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی نصیب فرمائے، آمین، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب کرے۔ میں انہیں ملنا چاہتا ہوں، میں جنٹ سلیکٹڈ کالم، کائنڈلی مجھے ان کا ایڈریس لکھوا دیں تاکہ میں انہیں جو ہے تو جا کے مل کے ان سے دعائیں لے سکوں، اپنے بچوں کو ساتھ لے جا دیں۔ اللہ مہربانی کرے جی۔ چلیں بھٹی صاحب ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، اللہ کریم آپ کو بھی سلامت رکھے، اور اپنی محبتوں کا اظہار آپ نے اپنے الفاظ میں کیا ہے۔ ہمارا ایڈریس چل رہا ہے، آپ نمبرز بھی چل رہے ہیں، آپ اس پہ رابطہ کر کے چینل پہ آ سکتے ہیں، جب مرضی آ سکتے ہیں پروگرام کے وقت کے دوران۔ آپ ویلکم، ملیے پیر صاحب سے، شاہ صاحب سے، اور جس طرح یہ دعائیں سمیٹنے کا موقع آپ کو بھی ملے، اللہ کریم آپ پر بھی کرم فرمائے اور آپ پر اپنا فضل فرمائے جی۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا جی، جزاک اللہ۔ پروگرام کے جو دن ہیں ان دنوں میں آپ جب مرضی آ سکتے ہیں،
سنڈے کو نکال کے، اتوار کے دن چونکہ پروگرام نہیں ہوتا ہے اور اتوار کو مہمان بھی یہاں پہ نہیں ہوتے ہیں، تو اسی لیے اس کے علاوہ آپ جب مرضی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. نیکسٹ ہیں جی کالر، ان سے ہم بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر میری سسٹر کا نام عابدہ ہے. اچھا جی. سر تقریباً 32-33 سال اس کی ایج ہو چکی ہے. طویل دھاگا بھی لے کے دے لیا، سارا کچھ کر کے دے لیا، لیکن بات نہیں بنتی، رشتہ نہیں ہو رہا. جیسے کوئی تویز لے کے گھر میں آتے ہیں فوراً سے تویز کا اثر ہی ختم ہو جاتا ہے. اچھا جی، ٹھیک ٹھیک. نام کیا بتایا آپ نے بہن کا؟ عابدہ ہے سر. اور والدہ کا نام؟ سردارہ بی بی ہے. ٹھیک، چلے انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں جی آپ کی. قبلہ شاہ صاحب سے ہم گزارش کریں گے وہ آپ کی بہن کی شادی کا جو مسئلہ ہے جو آپ نے بتایا ہے اس کے حوالے سے کچھ رہنمائی کریں. میں گزارش کروں گا بہن سے کہ آپ تفصیلی خط لکھیں، اس میں جواب میں آپ کو کچھ تعویذات یہاں سے روانہ کیے جائیں گے. انشاءاللہ جو بندش کا معاملہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہماری بہنہ کا رشتہ کہیں مناسب جگہ پہ ہو جائے گا. تب تک کے لیے آپ یا ممیتو ہر نماز کے بعد ایک سانس میں 7 مرتبہ پڑھنا ہے. انگلیوں پہ گنتے ہوئے 7 مرتبہ یا ممیتو پڑھیں ایک ہی سانس میں. اس کے بعد ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ پھیر لیں وہ بہن جس کا رشتہ نہیں ہو رہا. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا. یا سمیع اس کا لا تعداد ورد جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ کا اس میں گرامی ہے. خط لکھیے گا، اس میں آپ کو کچھ تعویذات بھی یہاں سے روانہ کیے جائیں گے. انشاءاللہ اللہ کا فضل ہو جائے گا، مہربانی ہوگی انشاءاللہ. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. لاسٹ کالر ہیں جی آج کے، اس کے بعد دعا کی طرف آئیں گے. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. میں سدرا بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی سدرا میرا بتائیے. سوال یہ ہے کہ آج کل جو یہ چل رہا ہے کہ کورٹ سے آپ صلاح حاصل کر سکتے ہیں اگر کوئی لڑکا طلاق نہ دے رہا ہو تو کیا یہ صحیح ہے اسلام کی نظریے سے؟ اچھا جی ٹھیک ہے جی، چلیں آپ کو جی جواب رہنمائی فرماتے. جی ضرور بتاتے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. کورٹ سے خلا حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کو لڑکا طلاق نہ دے رہا ہو تو؟ بہن کا سوال. جی میرا بیٹا لے سکتی ہیں، آپ قاضی کے پاس جا سکتی ہیں. آپ کو اسلام نے حق دیا ہے کہ اگر آپ کو لڑکا جو ہے شوہر اپنی بیوی کو ڈائیورس نہیں کر رہا تو پھر یہ اسلام نے حق دیا ہے کہ آپ قاضی کے پاس جا سکتی ہیں. رہا آگے آج کا ہمارا جو سسٹم ہے اس پہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن شرع کے مطابق آپ عدالت میں جا کے رجوع کر سکتی ہیں اور خلا آپ کا رائٹ ہے، وہ آپ ڈیمانڈ کر سکتی ہیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. ناظرین محترم، پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے. آخر میں دعا ہے، سب ہمارے دعا میں شامل ہو جائیں اور کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات پروگرام استخارہ میں دوبارہ ہوگی. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما. جتنے سوالات کے ذریعے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں یا آج ہوئے ہیں یا ہماری دعا میں اس وقت شامل ہیں، مولا سب کی نیک حاجات کو پورا فرما. جو مقصد لے کر اپنے ذہن میں نیک اور جائز مقصد لے کر، جو اپنی نیک جائز حاجت لے کر ہماری دعا میں شامل ہے، پروردگار عالم صدقہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ان کی نیک حاجات کو پورا فرما، انہیں اپنے نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. جو اپنی بچیوں کے مسائل میں پریشان ہیں مولا ان کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما. جتنے کلمہ گو دنیا سے چلے گئے پروردگار عالم سب کی بخشش اور مغفرت فرما. مسلمانوں کی صفوں میں اتفاق اتحاد فرما، مجاہدین اسلام کی مدد فرما، ہر قسم کی فرقہ وارائیت سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا اللہ جتنے بھی مسلمانوں کے اندر اختلافات ہیں، فروعی اختلافات ہیں مولا ان کا خاتمہ فرما. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.